अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो प्यारे नबी की वजह से हम मुसलमान हुए हैं और रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन। और हम हर वक्त चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें और अल्लाह ताला के करीब हो जाए। फिर वक्त वक्त पे हम सब ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, हर बंदा कोशिश करता है और अल्लाह ताला हमें कुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें सालिह बंदों में से कर ले। ये कुर्बानी का ईद आ रहा है और जिसको ईद उल दुहा कहते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए जो है इसको बाइस अजर और सवाब का बना दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानी की थी और ये आज से नहीं है, कुर्बानी तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आपको पता है कि है और इसका तस्वुर शुरू से है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुर्बानी का हुक्म हुआ। फसल्लि रब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। एक और जगह पे फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ भी हुक्म दिया जा रहा है कि कुर्बानी कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यहाँ भी अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। गोए कुर्बानी एक तो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है, दूसरा ये कि अल्लाह ही की खातिर होनी चाहिए। हफीज़ जलंधरी ने भी एक नज़म लिखी है जो मैं आपको आज पढ़ के सुनाऊंगी, जिसकी तफसीर ये है, वो तो फ़ारसी में है। पदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब में देखा है, किताब ज़िंदगी का निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझे ज़बा करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। देखो ये ख़ुद हमें कि किस तरह था कि एक बाप पे क्या गुज़रता होगा कि वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको क्या हुक्म मिलता है। तो ये हज़रत इब्राहीम जब सुबह उठते तो किस तरह उसका दिल होता, लेकिन वो तो खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ, सादतमंद बेटा झुक गया फरमा बारी पर। ज़मीन और आसमां हैरान थे इस आतात गुजारी पर। रज़ा जुई की ये सूरत नज़र आई थी अब तक, यानी आया कोई अल्लाह की रज़ा पे रज़ा होता है, इससे पहले ऐसी आतात किसी ने भी नहीं की जो हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। ये जुर्रत बिश्तर इंसानों ने दिखलाई ना थी अब तक, इससे पहले कि ये किसी इंसान ने अल्लाह की आतात के लिए ऐसा जुर्रत नहीं दिखाई थी। अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब इज़्ज़त पर, तअम्मुल तज़ब्ज़ब कुछ न था दोनों की सूरत पर, यानी कुछ हिचकिचाहट नहीं थी। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पर बंदा पाई तामील हाजिर है। मगर आंखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मुबादा आपको सूरत पर मेरी रहम आ जाए, मबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ तराए। पसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई। असल ईमान ये है अल्लाह की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार। और हमारा रिमोट तो नफ्सों के पास है, हमारा कंट्रोल तो नफ्सों के पास है। अल्लाह के लिए सिर्फ अपने न बाल छुपा सकते हैं, न अपना जिस्म छुपा सकते हैं।
تو آ جائیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنا عشق کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری کتنی دوستی ہے، ہم قیامت کے دن سے کس طرح ڈرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، میں تڑپ کر چوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی۔ دیکھو ساری فیملی ایک جیسے تھے، ہماری بی بی جو تھی بی بی ہاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے تو کس طرح اپنے بچے کو ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم تھا اور صحرا پہ چھوڑا، اپنے شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزاری، اور شوہر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہیں حضرت ابراہیم سے کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف سر ہلاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ ہے، یعنی فوراً اللہ کے لیے تیار ہو جانا اور توکل کرنا۔ کس طرح بہترین بیوی تھی، کس طرح باکمال۔ اسی صحرا میں بچے کو نہ کھلونے دیے، نہ کوئی مال لے کے گئی، نہ کوئی پارک میں لے کے گئی، لیکن بچے کی کتنی زبردست تربیت کی اور کس طرح فرما بردار بنایا۔ کس کا بنایا؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا بن گیا تو کس طرح اپنے ماں باپ کا بن گیا، کہ باپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں لرز آ جائے کہ آپ جگر پہ جب چھری پھیریں گے اور مجھے لٹا دے، یعنی میرا منہ جو ہے زمین کی طرف کر دے اور آپ بھی اپنی آنکھیں باندھیں۔ ایک بچہ ہے کس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کس طرح ان دونوں کا، تینوں کا، بیوی کا اور بچے کا اور حضرت ابراہیم کا، ماشاءاللہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا تھا، ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ بی بی ہاجرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر دونوں سے اسماعیل علیہ السلام کو محبت ٹرانسفر ہوئی۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ماضی میں تھا تو وہ مستقبل میں بھی ہے، جو ماضی میں نہیں تھا وہ چیزیں مستقبل میں بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل تربیت کے پروگرام کے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ یعنی میرے بچے، میری بڑی بہن کا جو بیٹا ہے وہ انجینئر ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بھی اسی طرح جو مطلب ایک جگہ سے کام نہیں ہوتا تو ہم تاروں کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ شفٹنگ والا کام ہے کہ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں تو اسی طرح وہی کام ان کے بچوں سے ہوتے ہیں۔ عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نے کام لیا، شوہر سے بھی کام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے بھی کام لیا۔ پدرتا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بے حالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تاما ہاتھ حضرت کا، کہ بس امتحان مقصود تھا ایثار اور جرت کا۔ خطاب اس دن اسماعیل علیہ السلام نے پایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خدا نے آپ کو ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا نام پڑ گیا ذبیح اللہ۔ قربانی ان کی روح کی تھی، محبت کا اظہار تھا، محبت کا ایک دعویٰ تھا کہ اس میں
یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرا مجھ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو میرے ہو جاتے ہیں، تن من دن اور نفس کی قربانی دے دیتے ہیں، تو میں ان کے لیے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک ہے نا مظفر صاحب کی کلام ہے کہ حیا تو ذرا عثمان سے لیا اور ایثار تو ابوبکر سے لا، اور حق اور باطل کا فرق تو حضرت عمر سے لا، اور عقل تو ذرا حضرت علی کے شہر سے لا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی نفس کو چھوڑیں گے نا تو ہم خود ہی انشاءاللہ اللہ کی محبت میں ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی خوش کر دے گا، اور ہم پہ جتنا زور ہے نا اور جتنا امتحان اور جتنے اندھیرے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم سے انشاءاللہ ہٹا دے گا۔ اور یہ ہے محبتوں کا درس کہ ہمیں اپنے نبیوں سے ملا ہے۔ ہمارا جو ہے اصل میں بات یہ ہے کہ قربانی کی جو باتیں اور سوالات مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ قربانی ہم کیا کریں اور کس طرح کریں، تو اصل میں اللہ تعالیٰ تو ہماری قربانیوں کو قبول کریں، اس میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وطن میں کریں کہ پیسے بھجوائیں، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان کوئی کام بھی نہ کرے، کسی بچے کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ قربانی کے دن آئے ہیں اور کس طرح ہوا تھا، اور بس پیسے دے دیے۔ اور اگر کسی ملک میں اجازت ہے تو آپ ادھر کام کریں، اور جب انسان بکروں کا اور بچے بکروں کی آوازیں نہ سنیں اور پھر اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلے تو کس طرح وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے کہ نفس کو اپنے اوپر سوال نہ کرو، اور اسی طرح میرے راستے میں ہر چیز کے لیے اگر تمہارے گلے کاٹنے کا بھی وقت آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لیتا نہیں ہوں، میں دیتا ہوں۔ تو وہ تو ماشاءاللہ آپ کو میں غزوہ بدر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فتوحات ہیں میں آپ کو سامنے میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل مسلمانوں کو عطا کیا ہیں۔ اگر آج کل ہمارے حالات خراب ہیں تو یہ ہماری وجہ سے ہیں، آپ خود ہی اس میں فرق کر سکتے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہے کہ ہمارے نیکی اور بدی کے پیمانے بدل گئے ہیں، ہمارے نفس کے حساب سے ہمارا پردہ ہے، نفس کے حساب سے ہمارے سارے وہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، پیارے نبی کے سنتوں سے بہت دور ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح ذوالحج اور قربانی، رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار موقع ذوالحج کا مہینہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سارے جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس مہینے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں روزے جیسی عبادت پائی جاتی ہیں، یعنی ہم ایک فرض عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عام لوگ ذوالحج کے مہینے کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی خیر اور برکت والی ہے، تو اس میں کیا بلائیاں ہیں، آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے مناسب معلوم ہوتے کہ اس مہینے کا پہچان بھی کروا دی جائے، کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ بھی کیا جائے، اس کی یاد دہانی بھی کی جائے تاکہ ہم اس مہینے کی رحمت اور برکتوں سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں۔
پہلے دور کے جو نیک لوگ تھے، نیک بزرگ تھے، وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحج کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، والفجر ولیال عشر۔ اس کا یعنی رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر ہے۔ اس طرح ذوالحج کے مہینے میں خصوصی طور پر پہلا عشرہ بہت اہم ہے کہ اس میں فریض حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور محرم کا پہلا عشرہ اس کے اعتبار سے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزے بھی فرض ہونے سے پہلے عاشوراء محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 10ویں محرم کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آتی ہیں۔ آج ہم ماہ ذوالحج پر بات کریں گے۔ ماہ ذوالحج میں بھی خاص طور پر پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں، ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، پھر اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو میں نے ان کے لیے بنایا ہے وراثت، اور ان کے درختوں کے تنے جو ہیں وہ بھی سونے اور یاقوت اور مرجان کے ہیں، ادھر کوئی لکڑی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی رکھے ہیں، ہمارے نام کے بنے ہوئے ہیں، اور چاہتا ہے کہ کسی بہانے سے میں اپنے بندوں کے جن کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کو عطا کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع گولڈن چانس بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں یہ 10 ایام عشرہ ذوالحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے، یعنی اس کا مال، گھوڑا، پیسہ جو لے کے گیا تھا وہ بھی، اور خود بھی شہید ہو جائے، یعنی اس کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سال بھر میں سب سے زیادہ جس دن بندوں کی معافی ہوتی ہے وہ دن عرفے کا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ قریب آ جاتے ہیں فرشتوں کے سامنے، ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی خاص طور پر عرفات کے میدان پہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر بار، بیوی، بچے، بعض اوقات کاروبار، تجارت، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر مال خرچ کرتے ہیں، جسمانی مشقت اٹھاتے ہیں، اس میدان میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہے، بتاؤ بھلا کیوں جمع ہے، کس لیے آئے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ، وہاں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بخشش چاہنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے بلانے پر آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ نے تو بلایا ہے، ہم حاضر ہو گئے، کس لیے آئے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پرکندہ سر، غبار آلودہ اور دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں، اور میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذوالحجہ کرنے کے کام کیا ہے۔ آپ کو یہ دعا میں انشاءاللہ لکھ کے بھی سینڈ کر دوں گی۔ اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ تو اس جان کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما،
اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ خوبصورت دعائیں ہیں، اور کیلنڈروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہی جو جن کے گھر اسلامی کیلنڈر ہیں تو اس پہ یہ بھی ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلق کا، یہ بھی کیلنڈر پہ لکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے چاند اور ہدایت بلائی کا ہے، چاند خیر اور بلائی کا ہو۔ یعنی آپ نے 2 دفعہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مقینہ خیر اور بلائی کا ہو، ہدایت کا ہو۔ میں ایمان لائے اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی میں تیری پوجا نہیں کرتا، اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تجھے چاند کو کہتے جو تجھے پیدا کیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر اگر کسی کے گھر پہ ہو تو یہ دعائیں لکھنی چاہیے، اور آپ کو میں انشاءاللہ لکھ کے بھی دے دوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہمارے جو ہے انشاءاللہ کوئی رکاوٹیں مہینوں میں نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خیر و عافیت کے ساتھ ہر مہینے کو گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا رکھنا چاہیے۔ عشرے کا اہم ترین دوسرا کام جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ یعنی جن لوگوں پر حج فرض ہو چکے ہیں ان کو فرمایا کہ اس کے لیے تم میں سے کوئی جانتے کہ کیا رکاوٹ آ جائیں، تو چاہیے کہ جلدی سے حج اپنا فریضہ کرے اور کوشش کرے۔ خواتین اگر بوڑھے ہوں یا کمزور ہوں تو ان کے لیے حج اور عمرہ کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ عشرے کا اہم ترین کام روزہ رکھنا ہے، افضل اور محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ پسندیدہ عبادت ہے اللہ کے نزدیک، انسان کو دوزخ کی آگ سے دور کرتی ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان دونوں روزے فرض تو نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کے حامل ہے۔ ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی کہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرو، یعنی چاشت، تہجد، چاشت اور اشراق نفلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، نفل تو ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قرب اگر حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب، ایک نبی اپنے بچے پہ چھری قرب کے لیے پھیرتا ہے، ایک نبی پتریلے زمین پہ ریتوں میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑتے ہیں، تو کیا ہم اشراق اور تہجد اور یہ چاشت نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفلی عبادت کے ساتھ میرا قرب حاصل کرو۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو پھر کس چیز کا غم؟ اور اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ 10 روزے جو ہے اس میں قضا روزے بھی آ جائیں گے، اور 9 ذوالحج کو حاجیوں پہ فرض نہیں ہے، اور روزہ جو حج سے باہر ہے اپنے گھروں میں ہے تو وہ لوگ 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں۔ نوافل کا ثواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرے نزدیک آتا ہے، یہاں تک میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں لازماً اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے تو صرف فرائض کے حد تک عبادت نہیں کرتا، جو صرف فرض ہی ادا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نوافل کا شوق بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے قریب دوست کی طرح کر دیتا ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نوافل ہیں، نہ بھی پڑھوں تو کیا ہے، فرض تو نہیں ہے، تو اس طرح فرضی نمازیں بھی جان چھڑوا کے پڑھتے ہیں۔
سحریوں کے لیے اٹھنا چاہیے، 10 روزے رکھنے چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو جو آنے والا سال ہے اس کے گناہوں کا، اور ایک جو گزر گیا ہے اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معافی کر دیتا ہے۔ تو یہ 10 روزے اور 9 ذوالحج کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اس میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بہت سارے صحاب بازار نکلتے تاکہ لوگ یہ ہمارا سنیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہ تکبیرات پڑھے، تو ضرور پڑھنے چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، تکبیرات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ یہی بھی یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی ویسے بازار جاتے وقت پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بازار سے نکلنے کے لیے بھی پہلے بازار جب آپ نکلتے ہو نا تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، اس سے بھی بڑے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج آپ ساروں نے ناہن، کیونکہ کل ذوالحج شروع ہوگا، ساروں نے جو بندے قربانی کرنے والے ہیں، ایک تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ، اور ان کا حصہ بھی ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور کل ذوالحج شروع ہونے والا ہے، تو آج آپ انہیں بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، صفائی پوری طرح حاصل کریں، کیونکہ قربانی کے بعد پھر آپ لوگ ناخن کاٹیں گے، اور بال مردوں نے جو کاٹنے ہیں تو وہی عورتیں بھی اپنی صفائی کریں ناخنوں تک، انشاءاللہ پھر قربانیوں کے بعد اپنے آپ کے جو ہے صاف ستھرے کریں گے، اور یعنی بال اور ناخن کاٹیں گے قربانی کے بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔